अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की गुज़श्ता हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक 2 साल बाद वजूद में आई थी, लेकिन मौजूदा नून की इत्तेहादी हुकूमत का 1 माह नहीं गुजरा और ईद के बाद से हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाने की बातें हो रही हैं। और अहम सवाल ये है कि ड्राइविंग सीट पर कौन होगा। और अगर माजी की तरह देखा जाए तो पीपल्स पार्टी बज़ाहिर तो सेफ जोन में दिखाई देती है, अहम आइनी ओहदों पर विराजमान होने के बावजूद हुकूमत से मुतालिबात की नोकझोंक भी जारी है। और इसके साथ साथ अब चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को भी मैदान में उतारा गया है। और चेयरमैन सेनेट जो है वो बनेंगे या नहीं बनेंगे, या फिर कोई सरप्राइज मिल सकता है, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। अदिल, आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज करूंगी। जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार नामजद किया है और इस ऐसे वक्त में ऐवान में कुल तादाद का 1/4 हिस्सा बनकर उभरी है और पीपल्स पार्टी के पास अब कुल 24 नशस्तें हैं। और जबकि खैबर पख्तूनख्वा का मामला भी जो है वो भी अभी बाकी है, 11 नशस्तों पर इंतखाबात भी होने हैं। क्या देख रहे हैं आप चेयरमैन सेनेट के लिए? क्या कोई सरप्राइज मिल सकता है? पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली क्या देख रहे हैं आप? पहले तो चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात कर लेते हैं कि अगरचे बिलावल साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ग्रीन सिग्नल दे दिया है और उनके हवाले से उन्होंने कह भी दिया है, लेकिन अभी भी काकड़ साहब इस रेस से आउट नहीं हुए और वो अपनी लॉबिंग पूरी कर रहे हैं। और चेयरमैन सेनेट के मामले पे कोई सरप्राइज भी बहरहाल आ सकता है। तो अभी तक की यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह इस हवाले से तैयार नज़र आती है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनाया जाए, लेकिन काकड़ साहब जो हैं वो अपनी गेम में इन है। जहाँ तक मामला है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी हिकमत अमली, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, यानी पिछले दिनों जो इतलात आ रही थी कि जी पीपल्स पार्टी शायद हुकूमत का हिस्सा बनने जा रही है, काबीना का हिस्सा बनने जा रही है, तो हमारे जो मुसद्दका ज़राए हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तय किया है कि 2 साल वेट एंड सी की पॉलिसी अपनाई जाए और 2 साल तक काबीना का हिस्सा ना बना जाए। उसकी रीज़न ये है कि जो इस वक्त मुश्किल तरीन मुआशी फ़ैसले नून लीग की हुकूमत को करने पड़ रहे हैं। अब देखें, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, अभी बिजली की कीमत जो है उसमें होशरुबा इजाफा होना है। गैस की कीमतें जो हैं हर महीने जो बिल आता है वो नए इजाफे के साथ आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि ये जो तल्ख फैसले हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइजेशन है कि अवाम के साथ जो होने जा रहा है, अवाम को जो बोझ उठाना पड़ेगा, और इस वक्त अवाम जिस तरह चक्की में पिस रहे हैं, तो ये दाग वो अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहते। उन्होंने अब आइनी ओहदे जो हैं वो ले लिए, 2 सूबों में हुकूमत बना ली और अब वो चेयरमैन सेनेट वाले मामले में भी अपना बंदा ला रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वजारतें ना ली जाएं, बल्कि 2 साल देखने के बाद जो है वो काबीना का हिस्सा बनने का फैसला किया जाए। तो इसमें अब जो आने वाले दिन हैं, आपने कहा कि मौजूदा हुकूमत जो है उसको शुरू में ही मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ गया। 2013 में भी हमने ये देखा था, 2013 में जब नून लीग की हुकूमत बनी थी तो उस वक्त भी चंद महीनों बाद ही इमरान खान साहब ने कैंपेन शुरू कर दी थी। वो सड़कों पे 2014 में वो सड़कों पे आ चुके थे। वो कह रहे थे कि जो बस अंपायर की उंगली खड़ी होने वाली है, वजीर आजम बस अब घर चले जाएंगे अगले चंद घंटों में, और वो नहीं गए थे। देखें, एहतजाजी तहरीकें जो हैं वो हुकूमतों को घर नहीं भेज सकती। जो पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं उसमें और दूसरे दीगर जो फैक्टर्स हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन जो एहतजाजी तहरीक से ज़्यादा जो खुद हुकूमती इत्तेहाद को, जो अंदरूनी उनकी आपस की कोऑर्डिनेशन, आपस की सपोर्ट, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। इत्तेहादी हैं, वोट दिया हुआ है, ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। नून लीग जो है उसके अंदर से कई तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से भी बातें होने लग पड़ी हैं। नून लीग के अंदर से जो लोग हारे हुए लोग हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना के अपना एक मखसूस बयानिए पे वो चल निकले हैं। वो जो मियाँ नवाज शरीफ के करीब तरीन और मरियम साहिबा के जो करीब तरीन समझे जाने वाले लोग हैं, वो जो बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी जो हुकूमत है उनके लिए कोई एहतजाजी तहरीक से ज्यादा खुद इनका अपना लाया अमल और जो फैसले जिस तरह के फैसले कर रहे हैं, बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब क्यों खामोश है?
دیکھیں نواز شریف صاحب کیا کریں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے. ان کی صاحبزادی چیف منسٹر بن گئیں, ان کے جو پنجاب کے حوالے سے جو چیلنجز اپنی جگہ, لیکن جو اصل میں جو وفاق کی سچویشن ہے, جو معاشی صورتحال ہے, جو آگے عوام کے ساتھ جو ہو رہا ہے اور آگے جو ہونے جا رہا ہے, اور اتحادی مل بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور جو سبکی کا سامنا ان کی جماعت کو انتخابات میں کرنا پڑا, جو سچویشن بنی, اس کے بعد کس طرح سے پھر یہ حکومت جیسے تیسے کر کے مل بیٹھ کے بنائی, تو اس کے بعد نواز شریف صاحب اب کیا کہیں, ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے. تو وہ بس ٹھیک ہے, ان کی صاحبزادی جو ہیں وہ چیف منسٹر بن گئی ہیں اور وہ ان کی وہ قیادت کر رہے ہیں, رہنمائی کر رہے ہیں پارٹی کی. جی ٹھیک ہے. ساز صاحب آپ کی طرف آؤں گی, جس طرح سے ایک صوبے کے سینیٹرز کی عدم موجودگی میں ہم جو ہے ایک وفاقی اکائی کی نئی نمائندگی کے بغیر سینٹ کو کیا صحیح طور پر تشکیل دیا جائے گا, اس حوالے سے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں سوال. دیکھیے شرانگیزوں کے بغیر تو جو بھی سینٹ قائم ہوگی بڑی اچھی ہوگی, بلکہ ایسی تمام پارلیمان بھی قائم ہوگی بہت اچھی ہوگی, اس طرح کی تمام جو دیگر ہوتے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے. پاکستان میں جو لوگ شرپسند ہیں, جو کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے اور بہت سی اور چیزوں کے دشمن ہیں, ہمارے ملک میں 40-50 سال کی اس سیاست کے دشمن ہیں جس کے اندر سے نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نکلے, وہ شرپسند لوگ چند ہوں گے, 70-80% سے زیادہ نہیں ہوں گے. تو یہ چند شرپسند لوگ جو کہ زرداری صاحب کی ڈائنیسٹی اور نواز شریف صاحب کی ڈائنیسٹک پالیٹکس کے خلاف ہیں, جن کو سکندر سلطان راجہ صاحب سے چند گلے ہیں, جو کے پی کے اندر اپنا الیکشن پہلے پارٹی کا ٹھیک نہیں کروا سکے, پھر کبھی اس کے پیچھے بھاگے کبھی اس کے پیچھے بھاگے. ان کے بغیر جو بھی باڈی تشکیل ہوگی وہ بہت اچھی ہوگی, بالکل آئینی ہوگی, اور جو شخص بھی اس سے ایگری نہیں کرتا اس کو آپ فوراً عدیل برائد صاحب سے رجوع کروائیں تاکہ وہ ان کو بہتر کر سکیں. جی ٹھیک ہے. حسن صاحب آپ کی طرف آؤں گی, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت مخالف احتجاجی تحریک چلانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اس حوالے سے اسد قیصر صاحب نے کچھ گفتگو کی ہے, اور کیا وہ پلان رکھتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے. حسن صاحب ابھی 1 ماہ نہیں گزرا اور ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے اس کے خلاف جو ہیں تحریک چلانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں, کتنے امکانات ہیں یہ جو احتجاجی تحریک ہے کامیاب ہوگی؟ دیکھیں گرینڈ اپوزیشن لائنس بننے کا اصل ذمہ دار کون ہے, ہمیں تو پہلے اس کی تلاش کرنی چاہیے, پھر دیکھنا چاہیے کہ یہ گرینڈ اپوزیشن لائنس ہے یہ بن کیوں رہا ہے, کون ایسی پوزیشن پر لے آیا کہ تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو کر حکومتی اتحادی حکومتوں کے خلاف جو ہے ایک بیانیہ بنائی اور عوام کے سامنے نکلے. پہلے بھی عوام کے پاس ہی گئے تھے, لیکن اب کیا کہا جائے کہ شاید عوامی فیصلہ منظور تھا یا نہیں, لیکن پھر کون سا فیصلہ منظور کیا گیا اس پر بھی ایک الگ بحث ہونی چاہیے, جو کہ 76 سال کا اگر ریکارڈ اٹھا کے دیکھا جائے تو اس پر بحث جتنی مرضی کر لی جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ 0 میں ہی آتا ہے. اس حکومت نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ ہم مفاہمتی پالیسی لے کر آئیں گے اور پھر اس پر کام بھی کیا جائے گا. نہ تو مفاہمتی پالیسی کی نظر آئی, صرف دعووں, اعلانات اور بیانات اور اسمبلی کے فورم پر تقاریریں کرنے پر ہی ہمیں سمجھ تھوڑی سی لگی کہ شاید پرائم منسٹر آف پاکستان یا چیف منسٹر اور دیگر جو حکومتی اتحادی ہیں وہ یہ مفاہمتی پیغام لے کر آنے کی کوشش کرتے ہیں اور عوام کے سامنے ہمدردی لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو مفاہمتی جو ہے وہ پلان لے کر آئے تھے, ہم تو اس کی باتیں کرتے تھے. اور تیسرا آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ تحریک انصاف کے خلاف کیا کاروائیاں بند ہو گئی, اگر نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے, کیا کہانیاں ہو سکتی ہیں, کیا پلاننگ ہو سکتی ہے. دیکھیں اس سارے عمل کا اگر آپ جائزہ لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پنجاب میں یا وفاق میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک احتجاج کرنے کی کوشش کی, ایک ریلی نکالنے کی کوشش کی, اور کہیں نہ کہیں انہوں نے ایک جلسہ کرنے کی بھی کوشش کی, لیکن حکومت نے ان سیاسی جماعتوں کو, اپوزیشن جماعتوں کو یہ کرنے سے روک دیا, ان پر جو ہے پابندیاں عائد کر دی گئی. جب ایسے تناظر میں آپ ایک سیاسی جماعت پر پابندیاں عائد کر دیں گے تو پھر آپ ان سے یہ کہیں, اور پھر پوری حکومتی جماعت میں کوئی مفاہمتی لائن اختیار کرنے والا بھی نہیں ہوگا, تو آپ ان سے یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے آ کے تقسیم والی سیاست, انا اور غصے والی, تشدد والی حالات کنٹرول کر کے آپ کے احکامات پر عمل درآمد کریں گے. یہ تو کسی کنٹری میں بھی ایسا نہیں ہوتا.
حکومت ایسا اقدام کر رہی ہے کہ وہ اپوزیشن میں بیٹھی ہے. حکومت کا ایک مفاہمتی عمل ایک معاملات کو مثبت انداز میں لے کے چلنے والا رویہ اور عمل جو ہے وہ حکمت عملی ہونی چاہیے. لیکن اب تک سوا ایک ماہ ہو گیا, کہیں پر وہ دکھائی دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف احتجاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے خلاف ایف آئی آریں درج کر دی جاتی ہیں, ان کو بند کر دیا جاتا ہے, ان پر مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں. اور پھر دوسری طرف انہی کے رہنما رانا ثناء اللہ صاحب, جاوید لطیف صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ انہی کے لیڈر کے خلاف جو کیسز بنے وہ غلط ہیں. آپ خود ان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے یہ اس میں بنانے کا اصل ذمہ دار, اصل بینیفیشری ہے یہ حکومت. حکومت چاہتی ہے یہ بنے تاکہ ہم بھی یہ کام نہ کر سکیں, کیونکہ ان کی سیاسی جماعتوں سے تو یہ واضح ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے اقتدار میں ہم آئے, ایک جماعت رونا رو رہی ہے کہ ہماری جب وہ اپنے قائد کو بالکل جو ہے وہ کیا اسے کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی جو ہے وہ ذبح کرنے کے بعد ان کو نظر انداز کر کے ان کو جاتی عمرہ میں بٹھا دیا اپنے قائد کو, اور خود جو ہے وہ اقتدار کی خاطر تمام اپنی سیاسی جماعت کو سائیڈ لائن کرتے ہوئے اقتدار کی کرسیوں پر جا پہنچی. اور دوسری سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی وہ تو ایک بڑا مثبت جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہے اپنی جماعت کو لے کر. وہ کیا دیکھیں کہ کون سی حکومت, کون سی عوام, کون سے بیانیاں, کون سے منشور, نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہ مسلم لیگ نون کے پاس. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اپنا انہوں نے پلان مرتب کیا ہے جن کے ساتھ بھی مل کے وہ اس کے مطابق عمل درآمد کرتی دکھائی دے رہی ہے, وہ اس سے نظر انداز یا سائیڈ لائن نہیں ہو پا رہی. ان کا جب بھی پلان بنا ہے جو پہلے بن رہے ہیں اس کے مطابق وہ کام کر رہی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آئندہ عید کے بعد جس طریقے سے انہی کے ایک بے شک ابھی آزاد ہے لیکن وہ سیاسی جماعت میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن ان کی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ اگر وفاقی وزیر جو پلان ہو چکا ہے کہ خیبر پختونخوا میں ایک آپریشن کریں گے 9 مئی کے معاملہ کو لے کر یا دیگر شرپسند عناصر کو لے کر, بالکل ہونا چاہیے, ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, لیکن ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک سیاسی جماعت کو آپ ٹارگٹ کر کے آپ کہیں کہ وہ نیشنل کیا اسے کہتے ہیں گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بنے گا اور وہ عوامی مفاد کے سامنے نہیں نکلے گا, بیانیے کو سامنے نہیں رکھے گا, انہی کے منشور کے پوائنٹس کو سامنے نہیں رکھے گا, تو آپ کون سا جو ہے یہ چاہیں گے کہ یہ اتحادی حکومت آ کے عوامی مسائل حل کر سکیں گے؟ انہی کے مسائل ہیں, انہی کی سیاسی جماعتوں کے حالات جو ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں. اب مریم نواز شریف صاحب ہو یا شہباز شریف صاحب, انہوں نے ایک جو ہے وہ فورم پر آ کر جب ان کی تقریر تھی وہ آپ اٹھا کے دیکھیے تو یہ کہتے تھے کہ اپوزیشن کے لیے سارے دروازے کھلے ہیں. میں نے بہت ساری کوشش کی کہ شاید ان کے حکمرانوں سے بھی, ان کے وزراء سے بھی رابطے کیے کہ وہ بتائیں وہ کون سے دروازے ہیں جو ان کے لیے کھلے ہیں. آپ ان پر مقدمات درج کر رہے ہیں. سنم جاوید کو دیکھیں, وہ نکلتی دوبارہ پھر پرچہ درج کر دیا جاتا ہے, اس کے گرفتاریاں بھی شروع کر دی جاتی ہیں. کہیں پر ان کو گنجائش نہیں دی جا رہی اپنی سیاسی جمہوری طرز عمل اختیار کرنے کا. آپ کہتے ہیں ماضی میں انہوں نے یہ کیا, بالکل کیا. جنہوں نے کیا ان کو جو ہے ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے. لیکن یہ کیا طریقہ ہے کہ مفاہمتی عمل سامنے رکھیں اور پھر یہ کہیں کہ ہم اب کسی کو آنکھ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے؟ یہ طرز عمل پرانے ہو گئے, اب حالات تبدیل ہو گئے. اب حکومتوں کو یا تو کام کرنا ہوگا یا ان اپوزیشن جماعتوں سے نکل کر حکومتی جماعتوں کو اپوزیشن رویے سے نکل کر حکومتی رویہ اپنانا ہوگا. دیکھیں انہی کے وزیر ایک بات کرتے تھے کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. میں تو انہی کے وزیروں سے, انہی حکومت سے پوچھوں گا کہ کیا 1 ماہ کے اندر کوئی ایسا رویہ انہوں نے اپنایا؟ کیا کوئی انہوں نے کسی کو ڈائیلاگ کی, کسی کو دعوت دی؟ مختلف زاویے سے, مختلف جو ہے وہ تیسرے پہلو سے آپ کوششیں کرتے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف تو بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے نا, مفاہمت کی تو وہ بات کرتے رہے ہیں نا. دیکھیں میری ایک بات سنیں, کون سی ایسی, مجھے آپ تھپڑ مارے آ کے میرے ساتھ بیٹھو مذاکرات کرو, کون بیٹھے گا؟ ایک سیاسی جماعت ہے, چاہے وہ اس پہ جو بھی الزامات لگے ہوں, آپ ان کو کسی طریقے کے مطابق لے کر آئیں. آپ ان سے کہیں کہ ہم آپ سے ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں, وہ بیٹھیں گے, وہ بات چیت کریں گے. لیکن مسئلہ یہ حکومتی جماعتوں کا, حکومتی وزراء کا ایک رویہ ہونا چاہیے, اخلاقیات کا دائرہ کار میں رہتے ہوئے, سماجی معاملات کو دیکھتے ہوئے, ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے, سیاسی معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اپنے ایک ایس او پیز مرتب کریں, پھر سیاسی جماعتوں کو دعوت دیں. وہ جن کا مطالبہ کرتے ہیں آپ ان پر بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں. جی حسن صاحب کا کامنٹ آ چکا. سعد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ دیکھیے ہم روز اس لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم والے ایک سائیکل میں میڈیا پہ ہم روز یہ بات کرتے ہیں. ہم بھی, ہمارے دیگر دوست احباب بھی ہم سے بہت زیادہ
تجربہ کار جو روز آ کے بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کو یہ کہنا چاہیے تھا، رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ نہیں دینی چاہیے تھی، چیف منسٹر کے پی کے کو یہ کہنا چاہیے تھا، چیف منسٹر پنجاب کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. ان چیزوں کو آپ ٹیکٹیکل منوورز کہتے ہیں. کسی بھی کسی بھی اسٹریٹجی کے اندر یہ ٹیکٹیکل منوورز ہیں، یعنی کہ یہ ابھی کا منوور ہے، آج شام کا مسئلہ کیسے ختم کریں گے، اس نیوز آئٹم کو کیسے کاؤنٹر کریں گے، اس حلقے کے بارے میں کیا کریں گے، یہ ٹیکٹیکل منوورز ہیں. لیکن مجھے ایک بہت قابل آدمی نے ایک دفعہ بتایا کہ جو لانگ ٹرم اسٹریٹجک فیصلے ہوتے ہیں، اگر ان میں کچھ چینج کرنا ہو تو وہ ٹیکٹیکل منوورز کے تھرو ٹھیک نہیں ہو سکتا. پاکستان کے اندر کچھ اسٹریٹجک فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. ہماری معیشت کے کچھ اسٹریٹجک فیصلے ہونے ہیں جو کہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ہماری SIFC کے اندر، ہماری ایگریکلچر میں، اکانومی میں کچھ اسٹریٹجک فیصلے ہونے ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں. لیکن ہماری سیاست اور جمہوریت میں بھی کچھ اسٹریٹجک فیصلے ہونے ہیں. یہ ایک ایسا پولیٹیکل لمحہ ہے جہاں پہ ہم نے قانون کو بھی سٹریچ کر دیا، تو کون کرے ہم گا نے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو بھی سٹریچ کر دیا. میں آپ کی اجازت سے اگر یہ پوائنٹ پورا کر سکوں، ہم نے سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو سٹریچ کر دیا. الیکشن کمیشن کو تو تقریباً انا للہ پڑھنا پڑ گیا اس کی کریڈیبلٹی پہ، اس کی ساکھ پہ. انٹرم گورنمنٹس نے جو سب کے ساتھ کیا وہ کیا. یہ اس پولیٹیکل مومنٹ میں تو شاید کسی اس کا کوئی منطق ہو جو ہمیں سمجھ نہیں آتا، لیکن شاید کوئی اس کا منطق ہو. لیکن اس کے اندر جو سسٹم کی کریڈیبلٹی ختم ہوگی، آئندہ جب کوئی اور الیکشن کمیشن، سکندر سلطان راجہ صاحب کے اللہ ان کو 2000 سال کی زندگی دے اور ہمیشہ ہمارے سروں پہ الیکشن کمیشن کی طرح وہ قائم رہیں، لیکن جب یہ وقت ختم ہو جائے گا، وہ یہاں سے کسی اللہ کے کرنے سے ہمیں نجات ملے گی ان سے، تو اس کے بعد بھی ایک الیکشن کمیشن ہوگا جس پہ آپ کا، میرا، عوام کا، اللہ دیتا کا، ٹھیلے پہ چائے پینے والے کا، بڑی گاڑی میں بیٹھنے والے کا، سائیکل چلانے والے کا کوئی اعتبار ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی ایک عدالتی پروسیس ہوگا جس کے اوپر لوگوں کا کچھ اعتبار ہونا چاہیے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آئین اور جمہوریت کے اندر فیصلے اس طرح ہوتے ہیں کہ تمام لوگ خوش نہیں ہو سکتے. ایک سائیڈ کا یہ موقف ہے، دوسری سائیڈ کا یہ موقف ہے، میجورٹی جیت گئی جمہوریت کے اندر. اسی طرح عدالتوں کے اندر یا الیکشن کمیشنز کے سامنے یا ٹرائیبیونلز کے سامنے ایک سائیڈ کا ایک موقف ہے، دوسری سائیڈ کا ایک موقف ہے. جس کے حق میں بھی فیصلہ ہوگا، دوسری سائیڈ اس کو کرٹیسائز کرے گی. سسٹم چلے گا تب جب کرٹیسزم کے باوجود ایک بیس لائن کریڈیبلٹی ہو سسٹم کی. لوگ یہ نہ کہیں، کرٹیسائز تو کریں کہ نہیں میں اس فیصلے سے ایگری نہیں کرتا، یا یہاں پہ کچھ دو نمبری لگتی ہے، یا یہ منطق درست نہیں. لیکن اگر آپ اس پورے نظام کی کریڈیبلٹی ختم کر دیں گے تو یہی جو خلشیں ہیں یہ آپ کو سڑکوں پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹیلی میڈیا پہ، کرکٹ کے سٹیڈیمز میں، یونیورسٹیز کے سٹوڈنٹس میں آپ کو یہ آواز سنائی دے گی. اس کا کوئی اسٹریٹجک سولوشن ہوگا. اس کو ٹیکٹیکل سولوشن سے ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ یہ چیئرمین سینٹ بن جائے گا اور یہ نہیں بنے گا، اور یہ 2 سال کے لیے ہم حکومت میں نہیں آئیں گے، پھر ہم اس کے بعد حکومت میں آئیں گے. وہ پنجاب میں ہم حکومت میں نہیں ہیں لیکن سندھ میں ہم حکومت ہیں. تو یہ اس طرح چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کو آپ اس طرح نہیں ٹھیک کر سکتے کہ آپ نے ایک کیس کے اندر بیل دے دی لیکن دوسری طرف 6 ججز کا خط موجود ہے. اس کا کوئی انسٹیٹیوشنل لیول پہ پاکستان کی مفاد عامہ میں اس پولیٹیکل مومنٹ کے بعد 5 سال، 10 سال، 50 سال اثر رہے گا. ہمیں اس کا مفاد عامہ میں کوئی لانگ ٹرم سولوشن ڈھونڈنا ہے جو 6 بجے کی خبر، 9 بجے کی خبر، 10 بجے کی خبر سے زیادہ بات کر رہا ہو. میری گزارش اتنی سی ہے کہ ہمارے سیاسی اکابرین، ہماری ریاست کے دیگر انسٹیٹیوشنز جس میں جوڈیشری شامل ہے، الیکشن کمیشن شامل ہے، ہماری بیوروکریسی شامل ہے، افواج پاکستان، کہ ہم کوئی ایسی بات سوچیں جس میں پاکستان کی کوئی لانگ ٹرم بہتری ہو سکے. یہ والا پولیٹیکل مومنٹ، یہ ہفتہ، آج کا دن، یہ والا مقدمہ، اگلا مہینہ جس کے بھی حق میں جائے، جو بھی اس سیاسی میدان میں جیتے ہارے، کہیں نظام نہ ہار جائے جو کہ اس سیاسی پولیٹیکل مومنٹ کے بعد بھی چلتا رہے گا، جو ہمارے بچوں کی خوشیوں کا ضامن ہے، ان لوگوں کی خوشیوں کا ضامن ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے.
اس کو بچانے کے لیے کچھ کریں. حسن صاحب مجھے عادل صاحب کی طرف بھی جانا میں ہے. صرف تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. جس سے یہ بات ہو رہی تھی نا ابھی کہ صاحب بالکل بات درست کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پر سوچنا ہوگا اور سیاسی اور جمہوری طرز عمل بھی ایک پوزیٹیو اینگل میں لے کے چلنا ہوں گے. دیکھیں ابھی بات ہو رہی تھی 2 سال کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی 2 سال کے بعد حکومت میں آئے گی, کوئی اس طرح کی باتیں. لیکن حالات تو جس طریقے سے تبدیل ہو رہے ہیں, اگر خدا نہ خواستہ کوئی لاہور ہائی کورٹ یا کسی اور جگہ سے کوئی اس طرح کا کوئی خط بھی سامنے آ گیا کہ ہم پر بھی پریشرائز کیا گیا, تو حالات تو کسی اور کی موو اختیار کر لیں گے. اگر خیبر پختونخوا کی سچویشن کچھ مزید بگڑی اور وہاں پر اگر گورنر راج والا آپشن کی طرف گئے تو حالات تو کچھ اور موو اختیار کر لے گی. اگر جو ہے وفاقی وزراء میں کچھ اختلافات چل رہے ہیں اور پرائم منسٹر کے ساتھ, اگر مزید اس میں طول پکڑ گئی تو حالات تو کچھ اور موو اختیار کر جائیں گے. پھر پتہ نہیں پرائم منسٹر کون ہوگا, کس طریقے سے چلیں گے. ابھی تک تو حالات تو بگڑتے دکھائی دے رہے, حالات تو کسی اینگل پہ سٹینڈ کرتے نہیں دکھائی دے رہے. اور الگ الگ وزراء جو ہے وہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں, 4 وزراء الگ ہو کے بیٹھے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کیبنٹ میں یہ فیصلہ اس سے برق کیسے نکلتا ہے. یعنی ابھی بھی فیڈرل کیبنٹ کے اندر سب کیبنٹ کمیٹی ایک انڈائریکٹلی اس کے اندر ایک دھرا بن چکا ہے جو کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ فیصلے کیسے لیے جاتے ہیں. اس کے برعکس شہباز شریف صاحب فیصلہ لے کر نہیں لے سکتے, ان کی مشاورت بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ کئی پہلو, کئی چیزیں جو ہیں وہ فیڈرل میں چل رہی ہیں, ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے. اور پھر جو آج سے تقریباً شاید کچھ 3-4 روز پہلے جو صدر پاکستان کی ایک اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے, اس میں بھی کچھ معاملات زیر غور لائے گئے ہیں, اس کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. تو یوں کہنا کہ 2 سال بعد, 2 سال تو بہت دور ہیں, ابھی تو حالات عید کے بعد کیا رخ اختیار کرتے ہیں وہ بھی دیکھنا ہوں. ٹھیک ہے عادل صاحب, کیا دیکھ رہے ہیں آپ جس طرح سے تحریک کی باتیں کی جا رہی ہیں حکومت کے خلاف, جو ممکنہ تحریک ہے, مولانا فضل الرحمان کس کا ساتھ دیں گے, ان کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ جو تحریکیں ہیں یہ حکومتیں ان سے تو نہیں گرا کرتی ہمارے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں, لیکن عید کے بعد عدالتی محاذ پہ بہت کچھ ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے جس کا امپیکٹ جو ہے پاکستان کی سیاست پر ہوگا. دیکھیں بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو 3 کیسز ہیں, یعنی بنیادی طور پہ 4 کیسز تھے جن میں ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. ایک سب سے پہلا جو توشہ خانہ میں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے تھے اپنے ایسٹس, اس میں سزا پہلے ہی معطل ہے. اب ریسنٹلی توشہ خانہ کی جو گھڑیاں اور جو زیورات والا جو معاملہ ہے اس میں بھی سزا معطل ہو چکی, نیب کا جو کیس تھا. اب جو سائفر کیس ہے یہ جس جانب جا رہا ہے, یہ جو رانا ثناء اللہ نشاندہی کر رہے ہیں نا, یہ ویسے ہی نہیں کر رہے. حکومت کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جو کیسز ہیں یہ سسٹینیبل نہیں ہیں, اور ابھی تو صرف یہ سزائیں معطل ہو رہی ہیں. ان کیسز کے جو میرٹس پہ آگے جائیں گے اور اس میں جو پروسیجرل لیپسز ہیں اس کے بعد خود حکومتی لوگ یہ کہتے ہیں, یہ بتاتے ہیں, اب تو وہ خود یہ میڈیا کے سامنے وہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں یہ نہیں ٹھہر سکتے, یہ سزائیں کالعدم ہو جائیں گی. پھر اب جو سائفر کیس ہے, سائفر کیس کے جو ریمارکس آ رہے ہیں, اگرچہ اس کیس کے میرٹس اپنی جگہ, ہم اس کے میرٹس پہ نہیں جا رہے, لیکن جس طریقے سے وہ کیس چلا اور اس میں سزائیں ہوئیں, جلد بازی میں سزائیں ہوئیں, سب کے سامنے خود حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں, اور اس میں بھی بظاہر یہی لگتا ہے, یعنی عدالت میں معاملہ چونکہ چل رہا ہے تو اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کر رہا, لیکن جو انڈیکیشن ہے ریمارکس کی صورت میں وہ کسی اور طرف جاتی دکھائی دے رہی ہیں. پھر عدت والا کیس رہ جاتا ہے, وہ ماتحت عدالت میں چل رہا ہے, اور اس میں بھی وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کتنا کوئی ٹھوس کیس ہے. تو جب یہ کیسز میں سزائیں معطل ہوں گی اور ایک ایسے وقت میں جب عدالتیں یہ یقین دہانی مانگ رہی ہیں انتظامیہ سے کہ آپ ایم پی او کے تحت ان سیاسی رہنماؤں کو آپ قید میں نہیں رکھ سکتے, حراست میں نہیں رکھ سکتے, تو پھر اس کے بعد کون سے ایسے بڑے کیسز رہ جائیں گے کہ آپ بانی پی ٹی آئی کو پھر جیل میں رکھ سکیں گے. تو آنے والے دنوں میں پھر یہ جو کیسز ہیں, ان کے جو فیصلے ہیں, ان کا امپیکٹ سیاست پہ اس حد تک ضرور آئے گا کہ سیاسی ہلچل ضرور نظر آئے گی, لیکن کوئی ایسی تحریک مجھے چلتی دکھائی نہیں دے رہی جو کہ حکومت کو اڑا کے لے جائے. ٹھیک ہے عادل, جو تحریکیں چلتی ہوئی آپ کو دکھائی نہیں دے رہی, ایک جملہ کر سکوں آپ کی بریک پہ جانے سے پہلے, آپ کی بریک پہ جانے سے پہلے جس صرف ایک جملہ. دیکھیے یہ جو ابھی عدیل صاحب نے بات کی, یہی اصل پرابلم ہے. ابھی عدیل صاحب نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ وہ کیس کتنا وہ جو ان کے نکاح والا کیس ہے وہ کتنا سٹرانگ ہے, سب جانتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کیسز نہیں ٹھیک, فلانا کہہ رہے ہیں کیسز نہیں ٹھیک. یہی مسئلہ ہے. اگر آپ سسٹم کی کریڈیبلٹی ختم کر دیں گے,
اگر لوگوں کو لگے گا کہ مقدمہ تو ہے شاید سزا بھی ہو جائے لیکن مقدمہ بنتا نہیں ہے، عدالت سزا بھی دے دے اور آپ کہیں کہ بنتا نہیں ہے، نیچے سے کنوکشنز ہوئی ہیں، اوپر اپیلیں فائل ہو رہی ہیں، سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ بنتا نہیں ہے، ان کے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں، عدیل وڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بنتا نہیں ہے، تو پھر میری چھوٹی سی پہلی والی گزارش مان لیں کہ سسٹم کی کریڈیبلٹی کے اندر کچھ ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف چھوٹی فیصلوں سے چیزیں بہتر نہیں ہیں. مجھے بالکل اسٹریٹجک بہتر کرنا پڑے گا. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے حسن صاحب، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے. تو ناظرین، پنجاب حکومت کو بھی 1 ماہ جو مکمل ہو چکا ہے اور مریم صاحبہ کی کیا پرفارمنس رہی، اسی پر ہم بات کریں لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. حسن صاحب، 1 ماہ مکمل ہو گیا ہے پنجاب حکومت کا، اور جبکہ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری صاحب بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں. کیا واقعی پنجاب میں یہ دیکھ رہی ہیں بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، مریم نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ اگر ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے یا پنجاب حکومت کا، تو آغاز تو جو ہے وہ قابل تعریف ہے. آغاز تو ان کا اچھا ہے. 2 پہلو ہیں. ایک پہلو وہ ہے کہ جو عملی طور پہ کام ہو رہا ہے، اور ایک وہ پہلو ہے کہ جو بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں اس کے تو رزلٹ کچھ مہینوں کے بعد آنا شروع ہوں گے. اور ایک تیسرا پہلو بھی ہے کہ جو سیاستدانوں یا اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس پر تو پہلے بات ہو رہی تھی. اب اگر ہم پرفارمنس کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز شریف فی الحال کے مطابق اگر دیکھا جائے تو بطور ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پر ہیں اور بہتر کام کر رہی ہیں. کئی انہوں نے پروجیکٹ کا آغاز کرنے کے لیے حکمت عملی مرتب کی، کئی جگہوں پر ان کو ناکامیابی ہوئی. 1 ماہ کا وقت دیا تھا لاہور کا پورا پنجاب کو صاف کرنا ہے، نہیں ہو سکا، انہوں نے پھر اگلی ڈیڈ لائن دی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کامیابیاں بتائیں گی جو انہوں نے سمیٹ لی ہیں اب تک. دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو صاف بتاؤں، اس میں تنقید برائے اصلاح ضرور کریں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں میرٹ پر جانا چاہیے. میں تو تنقید کر ہی نہیں رہا، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ جو کامیابیاں ساری ہیں وہ کون سی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ بیوروکریسی کو 1 ماہ ہو گیا ابھی تک ساتھ لے کر چل رہی ہیں اور ان کی بات پوری سنتی ہیں، ان کو اعتماد دلایا ہے اور عوام کے مد نظر رکھتے ہوئے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے مجسمہ بنانا چاہیے اس بات کے لیے. اور ایک اچھے کام کر رہے ہیں صاحب، ان کو جو اچھے کام ہے اس کو تو آپ جو ہے وہ سرائیں نا. جو کام غلط ہے، ہاں اپوزیشن کو وہ ٹف ٹائم دینی ہے وہ آپ مانے. سراہ رہا ہوں پہلے. اب مجھے چیز بتائیں، غربا کا سروے پہلی دفعہ ہو رہا ہے پنجاب حکومت میں جو ماضی میں نہیں ہوا. اب آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ڈسٹریبیوشن، آپ کہتے ہیں ہم نے یہ فنڈ تقسیم کرنا ہے، آٹا تقسیم کرنا ہے، آنکھیں بند کر کے تقسیم کر دیں. مریم نواز نے یہ کام شروع کر رہی ہیں. دوسرا بھی آپ سن لیں، خواتین کے ساتھ جو ریپ اور ان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی ماضی میں، ہم نے سنا کہ ہم ایکشن لیں گے، لیکن مریم نواز شریف کو میں نے دیکھا ہے وہ ایکشن لیتی ہیں، امپلیمنٹیشن کراتی ہیں. دوسری بات، اب تک کے مطابق انہوں نے میرٹ کا ایک SOP تیار کیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ قبل از وقت ہوگا کہ کہنا کہ بہت اچھا کام ہو گیا. ہاں آگے 2-4 ٹھیک ہے، میرٹ پر کام ہو رہا ہے بالکل. حسن صاحب اسی پہ بات کریں گے لیکن مجھے بریک کی جانب بڑھنا. ناظرین واپس آئیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ کا جو ہے مجسمہ بننا چاہیے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ مستقبل میں کن کن چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، ہم 2 مختلف باتیں کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات کہ مریم صاحبہ قوم کی یا پنجاب کی عوام کی نمبر 1 چوائس تھی الیکشنز میں، تو یہ کہنا تو اب تقریباً سب کو واضح ہو چکا ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا. جب وہ کسی طریقے سے کچھ لوگوں کو صحیح کر کے، کچھ کو تھوڑا سا ٹھیک کر کے، کچھ کی ڈینٹنگ فینٹنگ ٹھیک کر کے وہ چیف منسٹر بن گئی ہیں، تو ان کے پہلے مہینے میں یہ کہنا کہ وہ بہت زبردست ایڈمنسٹریٹو کارکردگی کر رہی ہیں، وہ ضرور کریں گی. ہم ان کے ساتھ دعا گو ہیں، ہم سب کی ایفرٹ ان کے ساتھ ہم لگانا چاہتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ وہ ابھی بہت اچھی کارکردگی کر رہی ہیں، یہ قبل از وقت ہے. میں نے اسی لیے حسن سے کہا کہ آپ مجھے گنوا دیجئے ان کامیابیوں کی لسٹ، اور مجھے یقین ہے کہ ہم جب اگلے ہفتے کر رہے ہوں گے پروگرام تو اس میں 20 ایڈ ہو چکی ہوں گی، اس سے اگلے ہفتے کر رہے ہوں گے تو مزید سینکڑوں ایڈ ہو چکی ہوں گی. لیکن اس وقت مجھے لگا کہ حسن کوئی ان میں سے کامیابی گنوا نہیں سکے. اگر گنوا سکتے ہیں تو میں اس میں I want to be educated،
میرا ٹائم حسن کا ہوا، پلیز ہمیں بتا دیجیے۔ صاحب میں جن کی طرف اشارہ کر رہا تھا نا کہ ہر محکمے کی انہوں نے بریفنگ لی، پلان مرتب کیا، امپلیمنٹیشن کی طرف جا رہی ہیں، لیکن میں اسی میں اس میں بات کر رہا تھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جب اس کے اثرات مرتب ہوں گے، وہ آئندہ ٹھیک ہے اس کے اثرات ہوں گے۔ معذرت حسن صاحب اور ساتھ صاحب پروگرام کا جو وقت ہے وہ ختم ہو چکے ہیں حسن صاحب، بے روزگاری کے معاملات حل ہوئے، ٹھیک ہے حسن صاحب بالکل اب جو ہے وقت ختم ہو چکا ہے پروگرام کا، تو ناظرین کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے کر پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔